बड़ी ताकतों की नई पॉलिसियों के पस मंज़र में और नई टैरिफ वॉर के पस मंज़र में अगर देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि आलमी सतह पर सिक्योरिटी की वो सूरत-ए-हाल नहीं है जो अब से पहले थी। और ख़ास तौर पर उन मुल्कों में जो अभी पसमानदा है, एक बेइत्मीनानी और अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत-ए-हाल पाई जाती है। और यही सूरत-ए-हाल ख़ास तौर पर मशरिक़ वसता के हवाले से भी अगर आप देखें, तो इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान तसादुम और यमन की बदअमनी, शाम की सूरत-ए-हाल, इस सारे पस मंज़र में ऐसा लगता है कि सूरत-ए-हाल जो सिक्योरिटी की है, वो मुनासिब नहीं है। ये हालात कहाँ जाकर मुंतज होंगे? टैरिफ वॉर का नतीजा क्या निकलेगा? बड़ी ताकतों की चप्पलिश इस दुनिया को कहाँ ले जाएगी? इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमने आज दावत दी है डॉक्टर कामरान बुखारी को, जिनका ताल्लुक न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट से है, जहाँ वो सीनियर डायरेक्टर है। डॉक्टर कामरान बुखारी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी आपकी एक्सपर्टी हैं। ये बताइए कि आज हम दुनिया में किस मरहले से गुज़र रहे हैं? ये हमें कहाँ ले जाकर खड़ा करेगा? कहाँ मुंतज होगा ये? जी जाफरी साहब, शुक्रिया मदऊ करने का। देखें, दुनिया जो है वो 70-80 साल से 1945 जब दूसरी जंग अजीम का अख्ताम हुआ तो उसके बाद एक निज़ाम के तहत चल रही थी। वो निज़ाम जो है, जैसे कोई भी निज़ाम होता है, वो सदा के लिए नहीं होता। तो वो वक्त के साथ अपनी अफादियत खो बैठता है, दुनिया के हालात बदल जाते हैं। तो अगर आप जो है दुनिया के ऊपर निगाह दौड़ाएं तो गुज़श्ता 30 बरसों के अंदर जो है, एक तो सोवियत यूनियन का इनखला हुआ, यूरोपियन यूनियन मार्ज़ वजूद में आई, चीन उभर के एक जियो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ताकत के तौर पे सामने आया है। और हम यानी अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पुराने तौर तरीकों पे चल रही है, जैसे कि अभी भी सोवियत यूनियन है, जैसे अभी भी जो है वो दुनिया एक बाइपोलर मोमेंट का शिकार है। दुनिया खासी तब्दील हो चुकी है और कुछ वक्त लगता है अपना फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकर्स को और क़यादत को कि वो बदलते हुए हालात का सामना करते हुए तब्दीली लेके आए। तो ये तब्दीली बड़े अरसे से चली आ रही है जो सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वैसे तो जो है अचानक जो है बहुत बड़ा झटका दिया है, लेकिन अगर गुज़श्ता जो इंतज़ामिया गुजरी हैं, चाहे वो बाइडन है, ओबामा है, बुश है, या इवन आप क्लिंटन को शामिल कर लें उसमें, तो वो इस जिसे कहते हैं डिलेमा के शिकार थे कि वो किस तरीके से जो है इस नई दुनिया को मैनेज करें, कि जहां पर सोवियत यूनियन नहीं है और ताकतें उभर के सामने आ चुकी हैं। तो मैं समझता हूं कि वो और जो चीन एक वक्त है। जी, मैंने अर्ज़ किया चीन तो है, लेकिन जी। अब इस नई सूरत-ए-हाल को डील करने के लिए अमेरिका को भी तब्दील होना है। अमेरिका जिस तरीके से दुनिया को मैनेज कर रहा है, उसको भी तब्दील होना है। और तब्दीली जो है, वो कोई किसी जो है फ़िल्म की तरह तो होती नहीं कि जहाँ पे कोई स्क्रिप्ट हो या कोरियोग्राफी हो। ये बाय डेफ़िनिशन जो है, वो बहुत ही एक मेसी प्रोसेस होता है, केओटिक होता है। दुनिया असल में ये जानना चाहती है कि ये तब्दीली जो है मुस्बत तो समत में ले जाएगी या मनफी समत में ले जाएगी। और दुनिया के जो हालात आज बहुत गर्दू नजर आ हमारी हालात, और एक खास खित्ता जो है मशरक़ वस्ता का, वो एक बड़े मुश्किल दौर से गुजरा है, खास तौर पर ये सूरत हाल में। तो ये क्या अब बनेगा इसका, और कहाँ जाकर ये हालात रुकेंगे? अगर आप सदर डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी को देखें तो एक एक सतह के ऊपर वो बहुत सिंपल है कि जंगें नहीं होनी चाहिए, जंगों का खात्मा होना चाहिए, यूक्रेन में बातचीत होनी चाहिए। उस उनको बहुत सारी जो है वो पुशबैक का जो है वो आ रही है उनको, अपनी जमात के अंदर से भी, और बिलखसूस अमेरिका के दीगर जो फॉरेन पॉलिसी एक एस्टैब्लिशमेंट है, मीडिया है, इंटेलिजेंसिया है, वहाँ की तरफ से पुशबैक आ रहा है। इसी तरीके से चीन के साथ जो एक इम्बैलेंस ट्रेड का रिश्ता है, उसको भी सीधा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के अंदर जंगें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। और मैं नहीं समझता कि ये 4 साल की मार है, ये कई साल लग जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो इनके बाद जो सदर आएगा वो भी इसी प्रोसेस से दो चार होगा और डील कर रहा होगा या कर रही होगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि फिल वक्त, आपका सवाल का जवाब मैं यूं दूंगा कि फिल वक्त तो अफरा तफरी है, लेकिन ये कुदरती है। अगर जो है इसका, अगर आपको एक एनालॉजी चाहिए, तो जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद
صدر فرینکلن ڈیلنو روزویلٹ آئے تھے، ایف ڈی آر، تو ان کے جو دور تھا وہ بھی بہت کیوٹک تھا. انہوں نے پچھلا نظام تہس نہس کیا تھا اور ایک نئے نظام کو ترتیب دیا تھا. اور یہ جو پروسیس ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، یہ بائی ڈیفینیشن جو ہے بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جھٹکے لگتے ہیں، عدم استحکام محسوس ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرتی لیول پہ، معاشی لیول پہ، سیاسی جیو پولیٹیکل لیول پہ آپ کو جو ہے یہ زلزلے کے جھٹکے نظر آئیں گے، اور اس دور سے ہمیں گزرنا ہے. اور الٹیمیٹلی جو ہے کوئی نہ کوئی نیا دور، نیا نظام سامنے آئے گا، جس کی خد و خال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے سامنے کھل کر نہیں آئی. اس بیسک جو تصویر جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھیں، دنیا اب وہ والی نہیں رہی جو پہلے تھی، جس کو ہماری اتنی ضرورت تھی. یورپی ممالک جو ہیں وہ بہت خوشحال ہیں، طاقتور ہیں، تو وہ اپنی سیکیورٹی کا خود بھی بندوبست کر سکتے ہیں، سارا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو اور روس وہ اتنی بڑی طاقت نہیں ہے، یہ یوکرین کی جنگ میں ثابت ہو چکا ہے کہ یہ وہ سوویت یونین نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی چھوٹی طاقت بن کے رہ گئی ہے. تو اس کا جو ہے اس سے ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. چین بھی کمزور ہے اور بہترین موقع ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ جو ہے ان کو میز پہ لا کے تو یہ جو ٹریڈ امبیلنسڈ ریلیشن شپ ہے اس کو ہم سیدھا کر سکیں. مشرق وسطیٰ کے اندر بھی وہ چاہتے ہیں کہ جو چار بڑی طاقتیں ہیں، ترکی، اسرائیل، سعودی عرب اور ایران، ان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا بیلنس آف پاور ہو. تو میں سمجھتا ہوں آنے والی دنیا کے اندر امریکہ چاہے گا کہ تمام خطوں کے اندر وہاں کے جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پہل کریں، اور امریکہ جو ہے وہ پس پشت جو ہے ان رہ کا کے. ساتھ دے اس میں. اچھا جی، یہ جس نئے نظام کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کی بنیادیں رکھنے کی کر رہے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ، کیا یہ نظام دوسرے ملکوں کے لیے قابل قبول ہوگا اور دنیا اس کو ایک نئے سسٹم کی حیثیت سے قبول کر لے گی؟ جی، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے نا. مطلب جو ہے ویسے تو اگر میڈیا میں دیکھا جائے تو جو ہے بہت زیادہ بازگشت ہے کہ جی چین جو ہے وہ امریکہ کی ٹکر کا ہو گیا ہے، روس سے بہت بڑا خطرہ ہے، ایران. دیکھیں، تمام کے تمام طاقتیں بشمول امریکہ کے وہ ریلیٹو ویکنس کا شکار ہیں. تو ان کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ کوئی نظام کی تبدیلی جو ہے کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اس کی مخالفت کریں. ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی بھی امریکہ جو ہے وہ بین الاقوامی نظام کا سینٹر آف گریوٹی ہے. اب ایک اکنامک طاقت کے تحت اب چین کا مثال لے لیں. ظاہر ہے امریکہ کے اندر بہت پریشانی ہے، جو ہے اسٹاک مارکیٹ، بانڈ مارکیٹ، پرائسز، انفلیشن وغیرہ وغیرہ، ریسیشن، یہ سارے خطرات منڈلا رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ چین کو دیکھیں تو چین کے پاس اور کوئی جگہ جانے کے نہیں ہے. ان کی جو ایکسپورٹس ہیں، ان کی سب سے بڑی منڈی جو ہے وہ امریکہ ہے، اور کوئی منڈی نہیں ہے ان کے. اس وجہ سے کل انہوں نے بلومبرگ میں رپورٹ آئی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ذرا جو ہے ہمیں وہ عزت سے جو ہے وہ ڈیل کریں ہمارے ساتھ. تو انہوں نے کوئی شرائط نہیں رکھی، صرف کہا ہمیں عزت سے ڈیل کریں، اور ہمارے جو خلاف جو اقتصادی جو ہے وہ پابندیاں ہیں ان کو کم کرنے کی بات کریں، اور تائیوان کے اوپر بات کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی آئی ڈونٹ تھنک مخالفت ہوگی. سوال مخالفت کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہ بائی ڈیفینیشن ایک نیا عالمی نظام ترتیب کرنے میں وقت لگتا ہے، اور بہت سارا جو ہے وہ پرانا ملبہ ہٹانا پڑتا ہے، اور نئی عمارت تعمیر کرنی پڑتی ہے. اور چین کے بارے میں یہ اطلاعات، ان کی جو اسمال اسکیل انڈسٹری ہے وہ بالکل اسٹینڈ اسٹل پر آ گئی ہے، اس لیے کہ امریکہ تو ایک کنزیومر مارکیٹ ہے اور ان کی مال کی کھپت یہاں ہوتی ہے. یہ اور فرمائیے کہ جو ایران کے ساتھ تو امریکہ کی بات چیت ہو رہی، اس معاہدے سے خود ٹرمپ صاحب پہلے دور میں اپنے نکلے تھے، لیکن اب وہ پھر اس معاہدے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا دونوں کی ضرورت ہے یہ معاہدہ؟ دیکھیں، امریکہ جو ہے وہ ضرورت ہے. امریکہ نہیں چاہتا کہ جنگ کے ذریعے یہ معاملہ حل کیا جائے. اب تو یہ اخبارات میں پچھلے جو ہے نا 24-36 گھنٹوں میں یہ بات کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے بنجمن نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم کا جو منصوبہ تھا کہ وہ چونکہ ایران کمزور ہے تو ان کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کر کے تو ان کا کلا کما کر دیا جائے، اس سلسلے کو انہوں نے روک دیا. میں نے کہا نہیں، میں بات چیت کے ذریعے جانا چاہوں گا، کیونکہ یہ جنگ جو ہے ہاتھ سے نکل جائے گی. جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ
ایران کو تو بہت ضرورت ہے، ایران کی ریاست لڑکھڑا رہی ہے، ایران جو ہے اب جو یہ ریاست اپنی تاریخی طور پہ 46 سالہ تاریخ میں اتنی کمزور نہیں تھی کبھی بھی، پھر اوپر سے ان کے جو رہبر اعلیٰ ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ 86 سال کے ہو جائیں گے کچھ دنوں میں، اور وہ ٹرانزیشن بھی ہونا ہے، عوام بے حد نالاں ہیں ریجیم کے ساتھ، اقتصادی حالات بے حد خراب ہیں، شام اور لبنان سے ان کا اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہے، عراق میں ان کا اثر و رسوخ سکڑ کے رہ گیا جہاں پہ وہ ایک ڈیفینسو پوزیشن میں ہے، یمن میں ان کے جو ہوتی ساتھی ہیں، جو ان کے الائے ہیں ہوتیز، ان کے اوپر بھی شدید بمباری ہو رہی ہے، تو اب چوائس نہیں ہے ایران کے پاس کہ وہ بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرنے، مطلب وہ ریزسٹ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ چاہیں تو وہ اس جو گفتگو کا میز ہے، جو نیگوشیٹنگ ٹیبل ہے، وہ اس سے اٹھ کھڑے ہوں اور چلے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ نہ کچھ ہوگا ابھی اور پھر یہ ہے کہ ایران کے اندر ڈیل کرنے پہ اختلافات ہیں اندرونی، امریکہ کے اندر ہیں، لیکن جو ایران کے اندر ہیں ان کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے، امریکہ کے اندر جو اختلافات ہیں میں سمجھتا ہوں وہ رفع دفع ہو، لیکن ایران کو پہلے ایک اپنے ایران جو ہے امریکہ سے بات چیت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندرونی اختلافات حل نہ ہو جائیں۔ اچھا، ایک آخری بات، میرے پاس 2 منٹ اور ہیں، کہ شام میں جو نئی تبدیلی آئی ہے اس سے مشرق وسطی کی صورتحال کس طرح متاثر ہوگی؟ دیکھیں اب شام اور تو اب ایک سینٹر آف گریوٹی، اچھا سوال آپ نے کیا، مشرق وسطی کے خطے کا سینٹر آف گریوٹی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے ایران کا جو کئی دہائیوں کا اثر و رسوخ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہاں اب ترکی جو ہے وہ عروج پہ ہے، وہ اس ڈومینیٹ کر رہا ہے، اس کی وہ ایز اے گریٹ پاور جو ہے شام کو اس کے مستقبل کو شیپ کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو بہت تحفظات ہیں کہ یہ جو نیا شام ہے، پچھلے شام میں ایران اور حزب اللہ اور اسد ریاست جو ہے وہ ان کے لیے خطرہ تھی، اور لیکن وہ خطرہ ٹل گیا، لیکن اب ایک نیا خطرہ ہے اسرائیلی پوائنٹ آف ویو سے، کہ جو یہ حکومت ہے حیات تحریر الشام کی، یہ ایک سنی اسلامسٹ گروپ ہے جس کی پشت پناہی ترکی کر رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کا اگر یہ ریاست جو ہے وہ اپنی جڑیں پکڑ لیتی ہے تو پھر اس کے اثرات اسرائیلی سیکیورٹی کے لیے کیا ہوں گے، یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اس وجہ سے وہ پش بیک کر رہے ہیں، تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے جعفری صاحب کہ شام میں وہ ہوگا جو ترکی اور اسرائیل کے مابین سمجھوتا ہوگا یا اختلافات ہوں گے، جو بھی ہوگا اس کے نتیجے میں جو بھی تصویر سامنے آتی ہے وہ شیپ کرے گی شام کو اور پھر دیگر خطے کو بھی۔ بہت شکریہ کامران بخاری صاحب، آپ کو جانا ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے بعد میں بھی گفتگو ہوگی۔ تو سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو ہم بتاتے چلیں کہ ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر کامران بخاری سے، جو انٹرنیشنل سیکورٹی اور فارن پالیسی کے ایکسپرٹ ہیں اور نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے سینئر ڈائریکٹر ہیں۔ عالمی سیکورٹی کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ جو حالات ہیں سب بدل رہے ہیں اور ایک نئے نظام کی بنیادیں آ رہی ہیں، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ 3-4 اشروں کے بعد یا 5 اشروں کے بعد جو تبدیلیاں آتی ہیں، نظام بدلتا ہے، اور اس وقت دنیا کے بڑے ممالک جن حالات سے دوچار ہیں ان میں یقیناً ایک تبدیلی کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور یہ تبدیلی آئے گی، لیکن کب آئے گی اور کس صورت میں آئے گی اس کے لیے کچھ کہنا فوری طور پر مشکل ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے ایران سے معاہدے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، بات چیت جاری ہے، اور انہوں نے اسرائیل کو ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے سے روک کر، کیونکہ وہ جنگوں کے حامی نہیں، وہ جنگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس بات پر مصر ہیں کہ وہ ایک امن کے ذریعے، معاہدے کے ذریعے ایران کو اس کے جوہری پروگرام سے باز رکھیں گے۔ دیکھیے آئندہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ اب اپنے میزبان خبر عباس جعفری کو اجازت دیجیے۔ ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اظفر امام۔